बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब बिलाल अहमद साहब। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें उस नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कौम समूद और उस वाक़े से जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या है, उससे हमें क्या सबक मिलता है, क्या नसीहत हम हासिल कर सकते हैं, बतौर इदारा, बतौर ग्रुप हम क्या नसीहत हासिल कर सकते हैं और बतौर एक फ़र्द वाहिद हमें क्या नसीहत मिल सकती है। आज का जो प्रोग्राम है वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जो मामला है उसके ऊपर एक तारफ़ी प्रोग्राम है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से जो मंसूब कौम है उसको कौम लूत कहा जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और हारान के जो इब्राहीम के भाई हैं उनके बेटे हैं। ये भी पैगम्बर थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको अहले सदूम की तरफ पैगम्बर बनाकर भेजा था। कई बस्तियाँ और भी थीं वहाँ पर, अमूरा जैसे कहा जाता है। ये बस्तियाँ साहिल मुर्दार के करीब वाक़ हैं, यानी साहिल मुर्दार से मुराद जिसे हम डेड सी कहते हैं, या अब बहर लूत भी और बहर मैयत भी उसको कहा जाता है। ये वो इलाका है जहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा था। और सदूम के बारे में कहा जाता है कि आज के दौर में इसको यूँ ख्याल किया जा सकता है कि ये मरकज़ था, कैपिटल था इस तमाम इलाके का और इन तमाम बस्तियों का, और ये एक अच्छा शहर था। कुरान मजीद ये बयान करता है कि अल्लाह ने जब ये फ़ैसला फ़रमाया कि अब कौम लूत पे अज़ाब भेजा जाए, तो सबसे पहले अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। सूरत हूद की आयत नंबर 69 से ये वाक़या शुरू होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आते हैं। कुरान पाक ने रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कम अज़ कम उनकी तादाद 3 है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनका इस्तकबाल करते हैं। कुरान पाक बताता है कि ये खुशखबरी लेकर इब्राहीम के पास गए थे। कुछ वक्त ही गुज़रा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके लिए एक बछड़ा भुना हुआ रोस्टेड लेकर आ गए, लेकिन आपने देखा कि फ़रिश्तों ने हाथ नहीं बढ़ाया उस भुने हुए बछड़े की तरफ, यानी खाया नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, फ़ाउजसा मिनहुम खीफ़ा। तो अल्लाह के फ़रिश्तों ने कहा कि इब्राहीम, आप हमसे डरिए नहीं, हम तो खुशखबरी लेकर आपके पास आए हैं। और वो खुशखबरी क्या है? वो इसहाक याकूब की खुशखबरी वो फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत सारा वो इस पे जब ताज्जुब का इजहार करती हैं, तो कुरान पाक बताता है कि फ़रिश्तों ने कहा कि अताअजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। कि ख़ातून, क्या तुम इस बात पर ताज्जुब कर रही हो, अल्लाह के इस अम्र पर? नाज़रीन किराम, यहाँ पर भी अम्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और इसी तरीके से जो अल्लाह ने फ़ैसला कौम लूत के हवाले से कर दिया, वहाँ पर भी अम्र का लफ्ज़ है। यानी अल्लाह की तरफ से जो मामला फ़ैसला कुन हो जाए तो उसके लिए फिर अम्र कहा जाता है। तो हज़रत सारा को फ़रिश्तों ने जब ये कहा, और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब खौफ उतर गया, यानी इसी मकाम पर ही बयान किया गया कि जब खौफ उतर गया तो वो फ़रिश्तों से बहस करने लगे। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने पहले बताया कि हम जैसे तुम्हारे पास आए हैं खुशखबरी लेकर इसहाक याकूब की, इसी तरह अब इसके बाद हम सदूम की तरफ जाएंगे और उन पर हमने अज़ाब नाजिल करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे बहस की, उनसे झगड़ा किया, गुफ्तगू की। कुरान पाक हज़रत इब्राहीम की इस खूबी को बयान करता है
کہ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، نرم دل بھی تھے اور رب کی طرف رجوع کرنے والے بھی تھے۔ اسی نرمی کی وجہ سے وہ فرشتوں سے یہ بحث کر رہے تھے کہ ان پر تم عذاب نازل نہ کرو۔ اب اس کے بعد فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد چلے جاتے ہیں حضرت لوط کے پاس۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کی قوم کو یہ خبر ہوتی ہے کہ حضرت لوط کے پاس نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ وہ قوم یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہے۔ چونکہ اس قوم میں 3 بیماریاں خاص طور پر قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ ایک بیماری جسے ہم امرت پرستی کہتے ہیں، پیڈریسٹی جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یعنی ہوموسیکسویلٹی، اپنی جنس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، ایک تو یہ بیماری ان کے اندر تھی۔ دوسری جو برائی ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ راستوں میں وہ بیٹھتے، راہزنی کرتے یا راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کیا کرتے تھے۔ اور تیسری ان کے اندر جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ وہ کھلے عام بیٹھ کر اپنے مجلسوں میں فحش باتیں کرتے تھے، فحش حرکات کرتے تھے، یعنی ان میں کوئی شرم اور حیا نہیں تھی۔ یہ 3 باتیں قرآن مجید نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، یہ قوم بھی آ گئی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ بھئی بیٹیاں بھی ہیں، یعنی اسی قوم کی، تم ان کی طرف رجوع کر سکتے ہو۔ تو فرشتوں نے پھر بعد میں یہ بتایا کہ ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں کہ ہم ان پر عذاب نازل کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بات سے بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، یعنی پریشان ہوتے ہیں کہ قوم پر عذاب اترنے والا ہے۔ اب قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اس قوم پر عذاب کیا اترا۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو شدید بارش، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا، شدید بارش ان پر بھیجی گئی۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی جو لاشیں تھیں یہ ڈیڈ سی، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اس میں تیر رہی تھی۔ اور یہ بھی قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، یعنی صبح کے وقت ان کو چیخ نے آ کر پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ پھر جو نیچے جگہ تھے وہ اوپر ہو گئی، اوپر والی نیچے ہو گئی، یعنی ایک زلزلہ ان کی سرزمین پر آیا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ کنکر کے پتھر کی بارش پھر ان پر برسائی گئی۔ ایک اور مقام پر سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مندود کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ جو پتھر برسائے گئے یہ تہ بتہ برسائے گئے۔ اور پھر مسومہ بھی کہا گیا۔ مسومہ سے مراد یہ کہ نشان لگے ہوئے، یعنی اللہ نے یہ جو عذاب ان پر نازل کیا تھا، یہ پتھر اس پر نشان لگے ہوئے تھے اور ان پر نام لکھے ہوئے تھے کہ ان لوگوں پر ان پتھروں نے برسنا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے اور یہ بھی فرماتا ہے کہ انا منزلون علی ہذہ القریہ، کہ یہ جو عذاب تھا یہ ہم نے اس بستی پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ فرمایا اس وجہ سے نازل کیا کہ یہ لوگ فسق کرتے تھے، یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ جو ایسی بیماری کا شکار ہوئی اور ایسی برائی میں مبتلا ہوئی کہ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ یہ برائی پہلی قوموں میں، یعنی پہلے کسی نے بھی اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس پہ ہمارے ہاں بہت زیادہ بحث بھی ہوتی ہے، سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جو آپ نے ابھی ذکر کیا اسی سے متعلق ایک سوال ہے مختصر، اس کے بعد پھر ہم آگے سوالات کی طرف چلیں گے۔ جو برائی تھی امرت پرستی کی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنے ہی جینڈر کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، یہ بیماری یا کہہ لیں گناہ کہہ لیں، یہ حضرت لوط کی قوم سے پہلے بھی کسی قوم میں اس طرح ملتا ہے جیسے قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، یا یہ پہلی دفعہ ہی کسی قوم کے اندر یہ بیماری تھی؟ قرآن مجید کا جو دعویٰ ہے، قرآن کا جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ ما سابقکم بہا من احد من العالمین، ٹھیک ہے، کہ تم سے پہلے اس برائی اور اس بیماری کا کوئی شکار نہیں تھا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جو میرا مطالعہ ہے، میری ایک عاجزانہ تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ممکن ہے کہ بطور فرد کے کسی کے اندر یہ بیماری ہو، صحیح، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں میں یہ برائی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی، یعنی سوسائٹی کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ صحیح، ایک بطور منکر کے آپ کہہ لیجئے، ایک بطور برائی کے وہ ہمارے معاشرے میں جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے کہ بھئی یہ برائی ہے۔ تو لیکن یہ جو قوم ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بحثیت قوم کے انہوں نے اس برائی کو اختیار کیا تھا،
تو قرآن جب کہتے ہیں نا کہ من العالمین، عالمین کا کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں قومیں، اقوام، یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. اور عالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم عالمین سے مراد یونیورس اور مراد لیتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف ٹکڑے، خطے، علاقے جو ہیں، ملک ہیں جیسے، تو وہ بھی عالمین میں شمار کیے جاتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے اگر کوئی شکار بھی ہوئے ہوں گے، وہ جیسے کوئی 1 2 4 5 فرد، کوئی فردن ایسا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن پوری سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی ہوگی. لیکن یہاں پر یہ معاملہ تھا کہ پوری سوسائٹی اس میں انوالو تھی، تو اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ تم سے پہلے بحیثیت ایک قوم کے اجتماعی طور پر کوئی بھی اس طرح مبتلا نہیں تھا کہ جس طرح تم اس میں مبتلا ہو، اور تم اس کو اپریشیٹ کرتے ہو، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو، اور مل جل کر تم اس کا ارتکاب کرتے ہو. ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، آپ نے اپنی گفتگو کے آخر میں ذکر کیا عذاب کا، کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا کہ بستیاں ہلا دی گئیں. قرآن پاک میں میرے خیال میں مؤتفقہ کا لفظ آتا ہے. سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے کہ یہ کچھ بستیاں تھیں، کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں 4 تھیں، کچھ 3، کچھ 5، ساری بستیوں پہ ہی عذاب آیا تھا یا صرف ایک بستی پہ عذاب آیا تھا؟ اصل میں جو المؤتفقہ ہے یا المؤتفقات، یہ اگر آپ سورۃ النجم میں یہ آیت آئی ہے، المؤتفقۃ اہوا کے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد تو ہوائیں ہیں، جو ہوا چلی تیز، کہ جس میں ڈسٹ تھا، گرد تھی، جس میں کنکر تھے، پتھر تھے، یہ وہ جو آندھی نما چلا کہ جس نے تاہوبالا سب کچھ کر کے رکھ دیا، اجاڑ کے رکھ دیا. اصل یہ تو وہ ہوا مراد ہے. باقی اگر ہم جب صدوم کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ صدوم مرکز ہے، اب اس مرکز کے تحت جو بھی آبادیاں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر لاہور ایک سٹی ہے، اب اس سٹی میں کئی بستیاں اور کئی ٹاؤنز اور کئی سوسائٹیز موجود ہیں، مختلف ناموں سے ان کو بلایا جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جیسے ایک پورا علاقہ بن جاتا ہے کہ جس میں صدوم بھی ہے، عمورہ بھی ہے، دیگر علاقے بھی، بستیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ ٹوٹل اس کو یہ کہا گیا ہو. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو جس عذاب کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ 3 بیماریاں ان میں تھیں، ان کی وجہ سے عذاب آیا. لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ اس سوال کو پوچھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس پہ بحث کی جاتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا وہ لواطت کی وجہ سے آیا تھا. صرف ایک بیماری کو ہی فوکس کیا جاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ صرف اس گناہ کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے عذاب آیا تھا، یا عذاب کی کوئی اور وجوہات تھیں؟ دیکھیے، جب ہم اس بیماری کی بات کرتے ہیں نا، اس برائی کی، یعنی لواطت کی، لواطت کی جگہ اغلام کا جو لفظ بولا جاتا ہے، اغلام بازی، تو جو یہ بیماری تھی، یہ ایک نمایاں بیماری، یعنی اس طریقے سے کہ یہ وہ بیماری، برائی تھی جو خاص اسی قوم میں ہی موجود تھی، یعنی اس قوم کا تعارف اسی برائی سے ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ جو برائی ہوتی ہے نا، وہ بانجھ نہیں ہوتی، وہ بچے دیتی ہے. یعنی اگر ایک برائی پیدا ہوگی تو وہ دوسری برائی کو جنم دے گی، ساتھ لے کر آئے گی. وہ جو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، ویلتھ بگیٹس ویلتھ، دولت کو جنم دیتی، یعنی پیسے سے پیسہ بڑھتا ہے. اسی طرح یہی معاملہ برائی کا ہوتا ہے کہ برائی کو کھینچتی ہے. صحیح. یعنی انسان ایک برائی جب کرتا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں پیدا ہوتی چلی جاتی. گویا کہ انسان کی جو ایک ذہنیت اور ایک انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ ایسی سرکشی کی طرف، نافرمانی کی طرف پروان چڑھتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اب برائیاں تو دیگر دوسری اقوام میں بھی تھی، یعنی تجارت کے حوالے سے بھی کسی میں کوئی خرابی تھی، کم تولنے کا معاملہ تھا، راہزنی کا معاملہ تھا، دیگر برائیاں تھیں. لیکن یہ جو خاص طور پہ برائی ہے نا، یہ کسی اور قوم میں نہیں، ان کی یہ ایک نمایاں کہہ لیجیے پہچان ان لوگوں کی یہ بن گئی کہ یہ اس برائی کا شکار ہوئے تھے، تو اس لیے اس کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے. اس کا ذکر کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی سے متعلق ایک نئی بحث ہمارے ہاں ہے، ہم جنس پرستی کی، ہومو سیکچولیٹی کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ
यहाँ سے پھر لوگ بحث کرنا شروع کرتے ہیں. حضرت لوط کے قوم پہ جو عذاب آیا تھا اس کے اندر جواز، عدم جواز کی صورت بناتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے ہوموسیکچوئلٹی کے بارے میں، ہم جنس پرستی کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر جب کسی بستی کی طرف آتا ہے، وہ جو پیغام دیتا ہے ان کو، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ حکم ہوتا ہے. وہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نمائندہ ہے کہ جو اللہ کا حکم لے کر آیا. بالکل ٹھیک. اب جو عذاب آتا ہے وہ در حقیقت اس سرکشی کی بنیاد پر آتا ہے کہ جو ان کو پیغمبر کہتا ہے وہ اس کو نہیں مانتے. صحیح. وہ ٹوٹیلٹی میں اگر دیکھیں، کلیت میں وہ سارا پیغام بن جاتا ہے توحید سے لے کر آخر تک جو تمام احکام آتے ہیں، تو وہ اس بنیاد پر خدا کی طرف سے عذاب اترتا ہے. اور جہاں تک بات ہے، آپ نے پوچھا کہ بھئی ہوموسیکسولیٹی، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو جنسی خواہش ہے، یعنی یہ جو خواہش ہے یہ ایسی ہے جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، اسی طرح یہ انسان کی خواہش ہے. صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی، میرے اس مخلوق کی کیا کیا خواہش ہے جو میں نے اس کو دی ہے، تو اس نے اس کے مطابق اس کا انتظام بھی کر دیا ہے. صحیح. یعنی جیسے انسان کو حکم دیا کہ تجھے بھوک لگتی ہے، تجھے پیاس لگتی ہے، تو تیرے لیے حلال رزق میں نے دنیا میں پیدا کر دیا، تم حرام کی طرف نہ جاؤ، حلال کی طرف آؤ. قرآن پاک میں بار بار اس کی تائید کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، اللہ نے حرام کو بھی واضح کر دیا. اسی طرح انسان کی جو جنسی جبلت اور خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جائز راستہ میں بتا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم نکاح کرو، ٹھیک ہے، اور عورت کے ساتھ، دوسرے جینڈر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. دوسرا جینڈر بھی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن نہیں ہے، یعنی نکاح کے اندر، میرج کے اندر اس کی اجازت دی. قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کر دیا. تو لہٰذا یہ جتنی بھی شکلیں بنتی ہیں اس کے علاوہ وہ سب کی سب حرام ہیں. یعنی وہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن ہو کسی خاتون کے ساتھ، یا یہ ہے کہ جو ایک جائز راستہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کے لیے بنایا ہے، سیکس کے لیے، وہی حلال ہے، وہی جائز ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ کوئی اختیار کیا جاتا ہے، چاہے وہ امرت پرستی کی صورت میں ہو، کسی لڑکے کے ساتھ، مرد کا مرد کے ساتھ، یا بے شک کسی عورت کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ بھی، وہ جو غیر فطری طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اور جس کو اللہ نے منع فرمایا، وہ سب ناجائز اور حرام ہے. صرف جو جائز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بیوی کی صورت میں اور نکاح کی صورت میں فرمایا ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا، اسی سے متعلق کچھ اعتراضات ایسے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں کیے جاتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ نقطہ نظر واضح ہو جائے، ان اعتراضات کا جواب مل جائے جو لوگ کرتے ہیں. ایک یہ کہ قرآن کے اندر جو ہم جنس پرستی ہے اس کی مخالفت میں طے شدہ اصول ہمیں نہیں ملتے. یہ ایک اعتراض ہے کہ قرآن اس بارے میں واضح طور پہ کچھ نہیں ہمیں بتاتا. یہ ایک اعتراض ہے. اس پہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا گناہ اور یہ چیزیں ہوتی تو خدا جیسے حرام کو واضح کر دیا، حلال کو واضح کر دیا، اس کو بھی واضح طور پہ بیان کر دیتا. اس اعتراض پہ آپ کیا کہیں؟ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، سامنے ہے، اور اس قوم پہ عذاب اتر رہا ہے، اور ان عذاب کے اسباب میں سے ایک سبق کیٹاگوریکلی قرآن نے بیان کر دیا. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ مین سبق اتاتون الذکران یا اتاتون الرجال، قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کیا کہ اس قوم پر عذاب اترا. یعنی جب ہم ممانعت کی بات کرتے ہیں تو ممانعت کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح کا حکم موجود ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. لا تقربوا الفواحش، اب دیکھیے لا تقربوا الفواحش ما ظاہر منہا ما بطن، یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے کہ فواحش کے تم قریب نہ جاؤ، ظاہر ہو جو پوشیدہ ہو. اچھا، پھر اس کے علاوہ سورۃ المومنون کو اگر آپ دیکھ لیجئے، قرآن پاک نے الا من ابتغى وراء ذلک کے الفاظ آتے ہیں نا قرآن پاک میں، کہ یہ ریلیشن ہے سیکسول جو تمہارے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ فرمایا فاولئک هم العادون، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں. تو قرآن پاک میں صرف ایک مقام نہیں، سورۃ المعارج کو آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی اسی اسلوب میں قرآن پاک نے بیان کیا. اچھا، آپ شراب کی بات کر لیجئے،
قرآن پاک میں کہاں اس طریقے سے بیان ہوئی ہے شراب کے حوالے سے کہ اللہ نے کہا ہو کہ بھئی جیسے قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، فواحش کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ تم. قرآن پاک میں اس طریقے شراب کے بارے میں بھی نہیں کہا. قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچو. قرآن کا یہ اسلوب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ناجائز اور حرام قرار دینے کے لیے کوئی یہ انداز تو نہیں ہے نا کہ قرآن پاک میں کہ بھئی بالکل حرام کہنے کے لیے لا کا صیغہ استعمال ہوا ہو. بہت مختلف سا انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو کہ ایک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ جس کا ایک بہت بڑا جرم گناہ ہے کہ جس کو یہاں پر قرآن پاک بیان کر رہا ہے. اور پھر آپ سورۃ المومنون کو دیکھ لیجئے، سورۃ المعارج کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جائز راستوں کو بیان کرنے کے بعد میں کہا کہ جو اس کے علاوہ چاہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے. تو میرا خیال ہے کہ پھر اس پر اس طریقے سے بحث کرنا یہ کم عقلی کی بات ہے. جی ناظرین کرام، مزید سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امانہ صاحب، گفتگو چل رہی ہے ہومو سیکچولیٹی پہ، ہم جنس پرستی پہ، اور میں آپ کے سامنے وہ اعتراضات رکھ رہا تھا جو لوگ کرتے ہیں اسلام کے اوپر، اور خاص طور پہ اس معاملے میں. ایک چیز یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہم جنس پرستی ہے وہ ایک نیچرل ہے، یعنی جنسی ملاپ، جو ملان ہے دوسرے کی طرف، وہ ایک نیچرل چیز ہے، تو اسلام اس سے کیوں منع کرتا ہے؟ ایک تو یہ چیز. دوسری اسی کے ساتھ یہ کہ دوسری ذات کی طرف جو لگاؤ یا چاہت ہے وہ بھی تو خدا نے ہی رکھی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بری چیز تھی تو خدا نفرت کیوں نہیں پیدا کر دیتا؟ دیکھیے، سب کچھ خدا نے ہی پیدا کیا ہے. انسان کو ارادہ دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، اور انسان بہت سی خواہشات اپنے اندر رکھتا ہے. انسان کے جذبات بھی ہیں، انسان کے احساسات بھی ہیں، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حد سے تجاوز بھی کرتا ہے. یہ سب کچھ انسان کو عوارض لاحق ہیں، اور یہ تمام معاملات انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور شامل ہیں انسان کی شخصیت میں. اللہ کی جو وحی ہے وہ انسان کو یہی بتاتی ہے کہ تیری حدود کیا ہیں، تو نے کہاں تک رہنا ہے اور اس سے آگے تو نے نہیں بڑھنا. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں آپ دیکھیے کہ ساری بات ہی اسی کے گرد گھومتی ہے. انسان کو یہی گائیڈ کیا گیا کہ یہ جو جذبات ہیں، تیرے احساسات ہیں، تیری محبتیں ہیں، مال اور دولت کی طرف تیرا حرص ہے، تیری طمع ہے، لالچ ہے، ان کو تو نے حدود کے اندر رکھنا ہے، اس سے باہر تو نے نہیں جانا. بالکل صحیح. محبت سے کب انکار کیا جاتا ہے؟ ایک دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. ان محبتوں سے تو کبھی بھی انسان کو منع نہیں کیا جاتا، اور انسان کی یہ فطری ضرورت اور جبلی تقاضا ہے انسان کا کہ انسان محبت کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان حدود ناشنا ہوتا ہے، جب حد سے بڑھتا ہے، اور حد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان کی پابندی انسان پر لازم اور ضروری ہے. بہت سے انسان کے اندر ایسی خواہشات پلتی رہتی ہیں کہ ان خواہشات پر اگر انسان عمل کرنے پہ آئے تو آپ مذہب کو ایک طرف رکھ دیجئے، وہ تو اپنی ریاست کے قانون کو بھی نہیں مانے گا. بالکل ایسے ہی. وہ تو اس کا تو جی یہ چاہتا ہے کہ وہ دکانوں کو لوٹ لے، اس کا تو یہ جی چاہتا ہے کہ وہ ٹریفک لائٹس کی پابندی نہ کرے، دوسروں کو استحصال کرے. اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ 110 اور 20 کی سپیڈ سے وہ فیروز پور روڈ پہ گاڑی چلائے یا ڈیفینس میں چلائے. اب انسان کی خواہشات ہیں نا جی. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ڈسپلن میں لانا ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے، اسلام کا تقاضا یہی ہے. جب ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ڈسپلن دیا، جو اس کو حکم دیا، جو اس کو حدود دی ہیں، وہ اسی کی پابندی کرتا ہے. اگر انسان اپنی خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ یہ جو حدود ہیں یہ میری آزادی کے خلاف ہیں یا میری آزادی کو یہ پامال کرتے، تو میرا خیال ہے کہ پھر دنیا میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر ہر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا. بالکل، اب وہ نقطہ واضح ہو گیا. پہلا سوال جو میں نے کیا تھا، ہم جنس پرستی نیچرل ہے، یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کی طرف سے کہ یہ جب نیچرل ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کو کیا واقعی نیچرل ہے؟ دیکھیے، یہ سے نیچرل تو کوئی نہیں کہتا. نیچرل جو انسا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا اس کا تعلق ایک مخالف جنس کے ساتھ رہا ہمیشہ سے. ٹھیک. لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا کہ جو پوری قوم
کرپٹ ہوئی, پوری قوم اس عادت کا شکار ہوئی. یعنی اجتماعی طور پر جو انسان کی فطرت ہے وہ در حقیقت وہ مخالف جنس کے لیے ہے. اچھا. اس لیے کہ جو انسان کا مقصد ہے اس جنس کا, اس سیکس کا, وہ ہے کہ وہ بچے کی پیدائش ہے. یعنی یہاں پر قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے بیوی کو کہا کہ یہ حرثکم, کہ تمہاری کھیتی ہے. اب کھیتی سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ جب کسان فصل میں جاتا ہے, کھیت میں جاتا ہے, تو وہ ایک ذمہ داری سمجھ کر جاتا ہے کہ اس نے یہاں پر فصل اگانی ہے اور ایک صحت مند فصل پیدا کرنی ہے, وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ یہ حرث ہیں تمہاری کھیتی, تو مراد یہی ہے کہ بھئی یہ تم اس کو تفریح کا مت خیال کرو, عیاشی کا مرکز اس کو مت خیال کرو. تو اس لیے یہ جو ایک سوچ پیدا ہوئی کہ جی یہ یعنی تفریح کے حوالے سے ہے یا یہ ایک فطری طور پر ہے, تو انسان کا جو میلان دوسری اور جنس یا اپنی جنس کی طرف ہو رہا ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ حدود اور کچھ قوانین اور کچھ احکام ہیں. یہی تو جنگ ہے جو اصل میں انسان لڑتا رہتا ہے اپنے ساتھ. یعنی آپ کچھ وقت کے لیے اس بات کو ایک طرف رکھ دیں جی, اور کون سا میدان ہے کہ جس میں انسان نہیں لڑتا اپنے ساتھ, اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کرتا. انسان اسی پر ہی اپنے نفس کا مقابلہ کرتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کرنا, کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. تو یہ جب انسان اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے. تو پھر وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اسی جسے کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں پھر لے کر چلتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, نقطہ واضح ہو گیا ہے. امانہ صاحب اس پہ مزید بھی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, لیکن اب ہم بلال صاحب کے کچھ سوالات لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ. بلال صاحب آپ پلیز امانہ صاحب سامنے رکھیے. بہت شکریہ شعیب صاحب, بہت شکریہ سر, آپ کی ڈسکشن بہت اچھی چل رہی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ بتائیے گا کہ نماز قائم کرنے اور پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ اچھا, نماز پڑھنا تو یہی ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, اور جو قائم کرنا ہے نا, قائم کرنا ہوتا ہے کہ حالت کو سیدھا کرنا, جی, بہتر کر دینا. وہ اس کو اقام الامر جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں. جب قرآن پاک کہتے ہیں نماز قائم کرو, پورے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو, جی, پورے قرآن میں یہ ہے کہ نماز اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو ہمیں ترغیب دلا دی اور یہ بتا دیا کہ جو اچھا کام ہوتا ہے نا اس کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نماز کی ایک تو شرائط ہیں, آپ اس کو پورا کریں. جی, یعنی شرائط سے مراد یہ کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے, نماز کو توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے. یہ چیزیں ہو گئی. اچھا, پھر یہ ہے کہ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ جو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون, کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب نماز سے غافل کون سے لوگ ہیں؟ نماز کے مقصد سے وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے, اور جو نمائش کرتے ہیں, نمود و نمائش کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں. یہ در حقیقت وہ نمازی ہیں کہ جو نماز کے مقصد سے واقف نہیں ہیں. تو گویا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا, تو وہ اس کے جو لوازمات ہیں, جو اس کے آداب ہیں, جو اس کے شرائط ہیں, اور پھر اس کے جو اثرات ہیں معاشرے پر, وہ مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں. وہ کیا ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنا ہے, قائم کرنا اس وقت پتہ چلے گا کہ جب یہ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی, آپ کو کنجوسی سے, بخل سے روکے گی, آپ کو کرپشن سے روکے گی, جھوٹ سے روکے گی, آپ کو فریب سے روکے گی. تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ بندہ فقط نماز پڑھتا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرتا ہے. جی, ایک سوال یہ بھی ہے کہ نماز کو باقی ساری عبادات میں ایک نمایاں اہمیت دی گئی ہے, قرآن میں بھی بہت ذکر کیا گیا ہے, تاکید کی گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی ساری عبادات پر نماز کو فوقیت حاصل ہے؟ جب ہم انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا پہلا نقطہ پڑھتے ہیں نا, اس میں اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو. یہ جو عبادت ابدیت ہے نا, اس کا اظہار ہوتا ہی نماز میں ہے. جی, یعنی 5 وقت جب ایک انسان, ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں وسجد وقترب, قرآن کہتا ہے سجدہ کر, رب کے قریب ہو جا. تو گویا کہ سجدہ جو ہے, نماز جو ہے, یہ خود سپردگی کا کمال
اور انتہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کہتے ہیں اللہ میں تیرے لیے وقف ہوں اور میں تیرے سپرد ہوں. تو یہ جو ابدیت کا اظہار ہوتا ہے نا کمال کے ساتھ، وہ در حقیقت نماز میں ہوتا ہے. تو اس لیے نماز کی زیادہ اہمیت ہے. جی ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب، آپ سوال کر رہے تھے. سر، نماز میں جماعت کو کتنی اہمیت حاصل ہے؟ انسان اپنے روزمرہ کے معاملات میں کیسے فیصلہ کرے کہ میرے لیے اس وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے یا پہلے میں یہ کام کر لوں؟ اس بارے میں وضاحت کریں. دیکھیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے. جی جماعت کی ویسے بھی بہت فضیلت ہے، اس لیے کہ 2 افراد ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، وہ مل کر نماز پڑھتے ہیں تو 70% کہا گیا 70 گنا اس کا زیادہ اجر اور ثواب ہے اکیلے نماز پڑھنے سے. کیونکہ جب آپ جماعت میں جاتے ہیں نا، اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو رغبت بھی ہوتی ہے. جی. آپ اکیلے پڑھ کر فارغ ہو گئے، لیکن جب آپ کہیں گے کہ جماعت ہو جائے، آپ کہیں گے بھائی آپ آ جائیں، بھائی آپ آ جائیں، تو اس طرح دوسروں کو بھی نیکی میں آپ شامل کر لیتے ہیں. جو نہیں پڑھنے والے ہوتے، ممکن ہے کسی کی چھوٹ جائے، کوتاہی ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ اٹھ کر آ جائے گا، آپ کے ساتھ مل کر نماز کو پڑھ لے گا. میں نے یورپ میں یہ چیز بڑی دیکھی ہے کہ وہاں پر نوجوان، بلکہ میں ترکی گیا ہوا تھا تو وہاں پر بھی یہ چیز میں نے بڑی دیکھی کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے بڑا شرف یہ حاصل ہوا کہ 17-18 سال کے نوجوان ہیں، ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے، 2-4 پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی کئی دفعہ اس طرح ان کے پیچھے نماز میں نے پڑھی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. یورپ میں بھی میں نے اسی طرح دیکھا کہ اگر جماعت ہو گئی ہے تو مسجد میں آ گئے ہیں 2-4 نوجوان ہیں، 5 ہیں، تو ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تو کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ داڑھی آپ کی چھوٹی ہے، بڑی ہے، ٹوپی پہنی نہیں پہنی، آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے یا شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور سلیو لیس ہے، ہاف سلیو ہے یا ہاف سلیو نہیں ہے. یہ سوال کوئی نہیں. یہ ایک بڑے شرف اور عزت کی بات ہے کہ ایک شخص آگے کھڑا ہو گیا جو علم میں جی اور اخلاق میں اچھا بھی ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ جماعت کروا دیں. تو پیچھے سب کھڑے ہو کر ان کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے جماعت، جی فرد انفرادی طور پر پڑھنے سے. مثال کے طور پر آپ ادارے میں ہیں، آپ دکان میں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، تو اگر آپ جماعت کروا لیں تو اس کا بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے. لیکن بہرحال جماعت کی فکر میں یا جماعت کے انتظار میں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل. نماز ہر صورت میں، انسان اکیلا بھی ہے تو ضرور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے. سر، آپ نے ابھی بات کی کہ یہ کوئی نہیں دیکھتا تھا کوئی کسی نے کیا لباس پہنا ہوا ہے، کوئی سلیو لیس ہے یا ہاف سلیوز ہیں. تو یہ بھی ایک سوال، اس کا جواب دیجیے گا. کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان نکر پہن کے نماز پڑھ رہا ہے پڑھ لے، یا اگر اس نے بنیان پہنی ہوئی ہے؟ سطر بیسیکلی کیا ہونا چاہیے نماز میں، اور خاص طور پہ خواتین اگر اکیلی گھر پہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی سطر بیان کیجیے گا. دیکھیے، سطر تو یہی ہے کہ ناف سے گھٹنے تک مرد کا، جی. اور اگر وہ کپڑے ہیں اس کے پاس تو بہتر تو یہی ہے کہ پورا لباس پہن کر وہ نماز کو ادا کرے. لیکن اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے اس طرح بھی، جیسے بنیان ہے، گھر میں دھوتی پہنی ہوتی ہے یا لانگ جو نکر ہوتی ہے وہ پہنی ہوتی ہے لمبی، تو اس میں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی بہرحال ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اگر صحیح طریقے سے کپڑے پہن کر نماز پڑھے تو اس کا واضح بات ہے یہ افضلیت تو اسی کو حاصل ہے. اگر خاتون گھر پہ پڑھ رہی ہے اور دوپٹہ عام طور پہ خواتین دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے نا، خواتین نماز پڑھتی ہیں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ اس باریکی میں چلے جاتے ہیں لوگ کہ بھئی ایک بال بھی نظر نہ آئے. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ادب احترام کے ساتھ ہی نماز کو پڑھا جائے، اللہ کی طرف توجہ ہو انسان کی، تو یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے، بنیادی چیز یہی ہے. جی. سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کن وجوہات کی بنا پر نماز کو توڑا جا سکتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ بلا رہے ہوں تو نماز توڑ کر بھی جانا پڑے تو آپ جائیں. اس کے بارے میں وضاحت کیجیے گا. سب سے پہلی بات جو پہلا جز ہے آپ کے سوال کا، وہ یہ ہے کہ بنیادی چیز نقصان ہے. یعنی کوئی جان کا معاملہ ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آگ لگ گئی گھر میں، اب یہ نہیں کہ آپ نماز مکمل کریں، تو واضح بات ہے آپ نماز کو توڑیں گے. اور اسی طریقے سے گھر میں چور آ گئے، اب آپ کے سامنے وہ آپ
کی دولت یا آپ کا جو بھی گھر میں سامان وہ لے کے جا رہے ہیں، آپ نماز میں مست ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح کوئی بچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جس کے بعد وہ خدا نہ خواستہ اس کو جانی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بازو ٹوٹ سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، تو آپ وہاں پر واضح بات ہے کہ آپ آگے بڑھ کر پھر اس کو پکڑیں گے۔ اس میں ہمارے صاحب قدرتی آفات بھی ہو سکتی ہے نا، مطلب سیلاب آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، تو وہ بالکل کوئی یعنی یہ جو ہمارے ہاں ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، کوئی پانی میں کھڑے نمازیں ادا کر رہا ہے یا کوئی زلزلہ آ رہا ہے تو وہ نماز جاری ہے، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ اور یہ جو رویہ اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ یعنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، ناپسندیدہ یہ عمل ہے۔ پہلا حکم یہی ہے کہ آپ اپنی جان کو بچائیں، اپنے مال کو بچائیں، اپنی عزت کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں، پھر اس کے بعد آپ تسلی سے اپنا نماز آپ ادا کریں، ایک بات۔ دوسرا جو والدین کے حوالے سے آپ نے کہا، ایک تو جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں تو محدثین نے کلام کیا ہے، یعنی اس پر جرح ہے اور اس پر کہا ہے کہ یہ راوی اس کا ضعیف ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ اگر والدین بلاتے ہیں اور والدین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، تو وہ نفل نماز فرض کے علاوہ تو وہ توڑ کر اپنے والدین کی بات کو سنیں۔ والدین کی یعنی تعظیم، احترام اور عزت کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور قرآن پاک نے جیسے والدین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی اف سے مراد یہ ہے کہ جس کا تھوڑا حرام ہے اس کا زیادہ بھی حرام ہے، یعنی آنکھوں کے اشارے سے، زبان سے، ہاتھوں سے نگلیکٹ کرنے کا انداز، یہ سارا کچھ جو ہے یہ والدین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی تم نہ کرو، یہ سب کچھ حرام اور ناجائز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اس میں۔ تو اس لیے نفلی نماز میں کہا گیا کہ بھئی اگر والدین کو پتہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر پھر نہ جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ کر بھی وہ یہ کہتے ہیں، تو اگر بن دیکھے وہ آواز دے رہے ہیں تو پھر کہا کہ بھئی اس میں یہ بہتر ہے بات کہ بھئی آپ جا کر ان کی بات کو سنو، پھر واپس آ کر پھر اپنی نفلی نماز پڑھو۔ صحیح جی سر، بہت شکریہ۔ ہمارے صاحب آج کی حدیث مبارکہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج کی حدیث حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر جو لوگ وہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، 2-3 مرتبہ انہوں نے اسی بات کو دہرایا کہ اسے کیا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے، اس کو ضرورت ہے، اس لیے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ بھی جنت میں مجھے کون سا عمل لے کر جائے گا۔ تو رسول اللہ نے یہ اس موقع پر پھر فرمایا، آپ نے 5 باتیں بیان کی۔ ایک فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ 5 باتیں آپ نے فرمائی کہ جو اس پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے کچھ موٹی باتیں چند بتا دیجئے اور میں تاکہ ساری زندگی یہ کرتا رہوں، تو آپ نے آنے والے کو بتایا کہ بھئی آپ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کچھ حقوق العباد کے بارے میں بتا دیا، اور وہ کہتے ہوئے گیا کہ میں ان باتوں میں کوئی کمی نہیں کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے اور یہ اس پر عمل کرتا رہتا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، صلہ رحمی اور سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ در حقیقت جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ امان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی مدلل گفتگو کا، بہت شکریہ بلال آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔